अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज मैं जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 2 के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत से पहले आप सब दोस्तों से हमेशा की तरह गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको फौरन मिल सके। आइए एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। साहब जी बाहर निकालें, ये सांप। इंस्पेक्टर भी परेशान हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने एक सिपाही की मदद से हवलदार को बाहर निकाला। मलंगों ने यह मंजर देखा तो वो अकीदतमंदी के मारे नारे मारने लगे। मार खाने वाला मलंग बोला, थानेदार जी मैंने कहा था हमारे मुर्शद को तंग ना करना। इंस्पेक्टर ने कहर भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर एक सिपाही से डंडा लेकर कब्र में खुद कूद गया। उसने जाते ही मक्खन सिंह का पांव पकड़ा और जोर से उठाया। इस दौरान वो सांप से गाफिल नहीं हुआ। उसने झट से डंडा सांप पर दे मारा, मगर इस लम्हे मक्खन साई ने गजबनाक अंदाज में पहले आंखें खोली, फिर जोर से दौड़ा और नहायत तेजी से सीने पर बैठे सांप को मुट्ठी में पकड़कर इंस्पेक्टर की ज़रब से बचा लिया। मक्खन साई का ये इस्तरार, बेदारी और जलालत देखकर इंस्पेक्टर का एतमाद किरची किरची हो गया। तुझ पर खुदा की मार हो, तूने हमारे मलंगों को तंग किया है, हमें सोते से जगा दिया, हमारे मुहाफिज को मारना चाहते थे। मक्खन साई की गूंजदार आवाज सुनकर इंस्पेक्टर की जुबान गुंग हो गई और वो बुत की मानिंद मक्खन साई की तरफ देखता रह गया। तू समझता है हम धंधा करते हैं यहाँ और हमें पकड़ने आया है तू? ले पकड़ ले और लगा हथकड़ियां। मक्खन साई ने सांप को हवा में उछाला और वो बरगद की घनी शाखों में जाकर छुप गया। उसने कलाइयां इंस्पेक्टर के सामने कर दी। लगा लो हथकड़ियां थानेदार जी, ये हथकड़ियां तो धागे हैं धागे, तुम्हारे अंधे लूले लंगड़े कानून के। तुम क्या जानो, हमने खाली की कुदरत और सारी कायनातों के कानून बनाने वाले की हथकड़ियां और तोक पहन रखे हैं, ये ले और अपनी हसरत पूरी कर ले। मक्खन साई के लहजे और शख्सियत ने इंस्पेक्टर पर लर्जा तारी कर दिया और उसने सर गिरा दिया और कहा, सरकार माफ कर दें, मुझे आपके दर्जात का इल्म नहीं था। दराजात? काहे के? कहाँ के दराजात थानेदार जी? हम तो अभी पहले दर्जे से भी बहुत बहुत नीचे हैं। मक्खन साई तासुब भरे लहजे में बोला तो उसके अंदर कहीं कल्बो गुमा की चटकने की आवाजें आने लगी। मक्खन साई को गिरफ्तार करने के लिए आने वाला कानून उसके आस्थाने की दहलीज पर दोजानों बैठ गया। इंस्पेक्टर ने मलंगों से माफिया मांगी और फिर वो खुद भी मक्खन साई का गर्विदा हो गया। मक्खन साई ने अपनी उंगली से एक भारी अकीक की अंगूठी उतारकर उसे दी और कहा, थानेदार जी मलंग का तोहफा पहन लो, मेरा मौला साई तेरे दर्जात बुलंद करेगा। वो इंस्पेक्टर जब मक्खन साई के आस्थाने से निकला तो उसका मुरीद बन चुका था और फिर ऐसा पक्का मुरीद साबित हुआ कि अगले ही महीने जब उसे डीएसपी के ओहदे पर तरक्की मिली तो वो इसे मक्खन साई की दुआओं का समर करार देने लगा। और फिर जब तक वो उस इलाके में रहा, मक्खन साई के आस्थाने पर शब्बो रोज चरागाह होने लगा। नौजवान मलंगों की फौज बढ़ गई और पुलिस उस कच्चे रास्ते पर तनी गर्दनों की बजाय सुरंगों होकर सफर करती रही। आज वही मक्खन साई मेरे सामने था। लालू कसाई उसके पैरों में लूट पुट हो रहा था। ओए लालू, मुझसे मिले बगैर वापस जा रहा था? ना सरकार ना, मैं ये जुर्रत कैसे कर सकता हूँ, वो तो इसे जल्दी थी इसलिए। लालू कसाई ने मेरी तरफ इशारा किया तो मक्खन साई ने बेवजह कहकर लगा दिया और बोला, वाकई इसे बहुत जल्दी है, ये है भी जल्दबाज। तू इसका काम क्यों नहीं करता? इसे खबर भी तो बहुत किया है तूने शैतान। मक्खन साई की यह बात सुनकर मैं भौंचका रह गया। वो मेरी वारदात कल्ब के बारे में इशारे दे रहा था और मैं अजीब तरह के एहसासात से दो चार हो गया। लालू, हमारे दोस्त उसके मेहमान बने हुए हैं, उसकी अमानत उसके हवाले कर। हमारे मेहमान भी उसकी बेकरारी और लाचारगी का नजारा कर रहे हैं। मैं मक्खन साई की बात न समझ सका, अलबत्ता इस वक्त मैं हैरत और गुस्से की मिलीजुली कैफियत का शिकार हो गया जब लालू कसाई ने शलवार के नेफे में हाथ डाला और अफ्यून की एक डली निकालकर मेरे पास ले आया। लो बादशाहो, दो रत्ती क्या, आप पूरी डली रख लो। उसने अफ्यून मेरी तरफ बढ़ा दी। सरकार का कहा मैं टाल सकता हूँ भला? मैं उस बेशरम का मुंह देख रहा था और वो डटाई और जिल्लत के साथ मुस्कुरा रहा था। ये तुम्हारे पास ही तो मुझे क्यों नहीं दे रहे थे? मैंने लालू कसाई से अफ्यून लेते हुए नाराजगी के साथ कहा। वो मुंह से कुछ ना बोला, मगर उसकी इस्तरारी हालत बता रही थी कि उसने बाअमर मजबूरी मुझ पर यह इनायत की है। ओए, किसी शरीफ आदमी को ज्यादा तंग ना किया कर। मक्खन साई ने लालू को अपने पास बुलाया और इस्तेज़ाइया अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा। मुझे मक्खन साई की बातों की समझ नहीं आ रही थी। वो इसे समझा रहा था या मुझे तंज कर रहा था? तंज कर रहा था तो क्यों? एक तरफ वो ऐसे इशारे भी दे रहा था जैसे वो मेरे हालात से बाखबर हो,
اس کے بارے میں ایسی ہی باتیں مشہور تھیں کہ وہ دلوں کی باتیں پکڑ لیتا تھا۔ جا اب اسے واپس لے جا، مکھن سائی نے اس کی کمر پر تھاپڑا دیا۔ لالو کسائی نے عقیدت سے جھک کر مکھن سائی کے گھٹنے چھوئے تو وہ میری طرف گہری نظروں کے ساتھ مسکرا کر دیکھنے لگا اور پھر بولا، میاں کبھی دل مچلے اور کچھ باتوں کی سمجھ نہ آئے تو چلے آنا، مکھن سائی کا دروازہ کھلا ملے گا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور ہاں، اپنے بابا جی کو میرا سلام کہنا۔ میں چونکا اور کسی اصیل گھوڑے کی طرح میرے اندر کوئی شے بتکی، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تو کیا مکھن سائی اس حد تک باطنی ہے؟ اسے کیا معلوم مجھے کس نے کس کام سے بھیجا ہے؟ خدا گواہ ہے، میں اس لمحے مجبور ہو گیا اور اس کے لیے میرے دل میں رعب پیدا ہو گیا۔ میں دل و جان سے مکھن سائی کو ایک فریب کار، شیطان کا چیلا اور ڈھونگی سمجھتا تھا۔ اس سے منسوب واقعات اس کے چیلوں کے کاروباری ہٹ کنڈے سمجھتا تھا، مگر آنکھوں دیکھی کانوں سنی کون جھٹلا سکتا ہے؟ سو یہ میرے ساتھ بھی ہوا۔ آپ بابا جی سرکار کو جانتے ہیں؟ میں بے اختیار ہو کر مکھن سائی کے پاس پہنچ گیا۔ تیرے بابا جی سرکار مجھے بھی جانتے ہیں پتر جی، مکھن سائی دھیرے سے بولا، مگر اس کا انداز معنی خیز تھا، ایسے جیسے مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ وقت خاصا ہو چکا تھا، مجھے واپسی کی بھی فکر تھی، لہٰذا میں نے اس مروبیت کے حصار سے باہر نکلتے ہوئے لالو کسائی سے واپس چلنے کے لیے کہا۔ مکھن سائی اپنے ڈیرے کی طرف چل دیا، لیکن اس کا ایک ملنگ پیچھے رہ گیا۔ اس نے لالو کسائی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ نذرانہ؟ لالو کسائی نے زرویدہ نظروں سے میری جانب دیکھا اور ایک بار پھر شلوار کے نیفے سے افیون کی 2-3 ڈلیاں نکال کر ملنگ کو پکڑا دی۔ وہ ایک ایک ڈلی کو سونگھ کر بے خودی سے جھومنے لگا اور حق سائیں سرکار مکھن سائی کے نعرے لگاتا ہوا اپنے مشرق کے پیچھے ہو لیا۔ لالو کسائی کا یہ روپ مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ میں کافی دیر سے اس کے ساتھ خبر ہو رہا تھا۔ وہ مجھے یہ کہہ کر دوسرے گاؤں لے جاتا کہ اسے افیون اس گاؤں سے نہیں ملی، لہٰذا دوسرے گاؤں سے مل جائے گی، مگر اب وہ بڑے سکون سے مجھے اور ملنگ کو افیون دے چکا تھا۔ میں اس سے یہ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ اسی اثنا میں 2 سپاہی گشت کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ لالو کو دیکھتے ہی وہ بولے، اوے کالیے تو ادھر؟ اس نے گالی دے کر مخاطب کیا۔ منشی جی یہ لالو کسائی ہے، پڑیا ہے، آج قابو آ ہی گیا۔ میں اس دوران موٹر سائیکل پہ بیٹھ چکا تھا۔ وہ کک مارنے ہی لگا تھا کہ دوسرے سپاہی نے جھٹ سے چابی نکال لی۔ اوے تو کدھر بھاگ رہا ہے؟ اس لمحے میں ڈر گیا۔ خوف کی جھرجھری سے میں کانپ گیا۔ میرے پاس تو افیون تھی اور میرا ادھر لیا جانا یقینی تھا۔ جناب مسئلہ کیا ہے؟ میں نے جرأت سے کام لیتے ہوئے اپنا تعارف کرایا تو چابی چھیننے والا ایک لمحے کے لیے رکا اور بولا، کارڈ ہے آپ کے پاس؟ میں نے اخبار کا کارڈ نکال کر دکھایا تو وہ بولا، آپ اس بھڑیے کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس لمحے دوسرے سپاہی نے لالو کسائی کی مکمل تلاشی لی اور بولا، حیرت ہے بھائی، لالو آج تیرے پاس ایک رتی افیون بھی نہیں ہے۔ میں نے لالو کی طرف دیکھا تو وہ کمینہ آنکھوں میں مسکرا رہا تھا۔ صحافی تو بادشاہ ہیں بھائی، ادھر راجو ڈوگر، ادھر مکھن سرکار اور ادھر آپ۔ جاؤ جی، قانون بھی تمہارا، حکمرانی بھی تمہاری، ہم تو آوارہ گردی اور چوکیداری کے لیے بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں۔ ڈھپ ڈھپ تلاشی لو، ملا کچھ نہ ملا، مل بھی گیا تو اوپر سے سفارش آ گئی اور چھوڑ دیا۔ چور کمینے ہم سے تگڑے ہیں جناب۔ جناب آپ تو ناراض ہو گئے ہیں، کل اپنا بندہ بھیج دیجیے گا، آپ کے لیے بچڑے کی ران کا گوشت رکھ چھوڑوں گا۔ لالو کسائی بولا۔ ہاں یار، سپاہی نے یہ سنتے ہی لہجہ بدل لیا، کئی دن ہو گئے ہیں گوشت نہیں چکھا، اب تو اس پٹری پر چائے پانی بھی بند ہو گیا ہے، کل میں اور منشی جی خود آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں مکھن سائی کے ڈیرے کی طرف چل دیے اور میری ناک جڑوں سے کٹتے کٹتے رہ گئی۔ ملک وال پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ میں نے لالو کسائی کو اس کی دکان پر اتارا اور جلدی سے اپنے دوست ملک نصیر احمد کی حویلی پہنچ گیا۔ نصیر اپنے پیر صاحب کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ گھر کے دوسرے افراد بھی وہاں موجود تھے۔ پیر صاحب چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور نصیر ان کے بالوں میں تیل سے مالش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی پیر صاحب اٹھ پڑے اور کہکا لگا کر بولے، آؤ شہزادے، کیسا رہا؟ سرکار مرتے مرتے بچا ہوں۔ میں نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ آپ تو جانتے ہیں یہ کام میرے کرنے کا نہ تھا، پولیس سے بار بار ٹکراؤ ہوتا رہا ہے، بس اللہ نے عزت رکھ لی ہے۔ پیر صاحب نے یہ سنتے ہی ایک لمحے کے لیے میرے سر کے اوپر دیکھا، پھر چونکے اور جلدی سے نصیر سے کہا، دروازے کھڑکیاں بند کر دو اور ان کے پردے گرا دو، بابا جی آ گئے ہیں، اور ہاں باہر ملازموں سے کہہ دو اندر نہ آئیں۔ پیر صاحب نے نصیر کی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا، ماں جی آپ نے اگربتیاں نہیں جلائیں؟ ہائے میں تو بھول گئی۔ وہ اٹھنے لگی تو ان کی بیٹی زلیخا اپنے سر پر چادر درست کرتے ہوئے بولی، ماں ٹھہرو، میں اگربتیاں لاتی ہوں، تم بیٹھو، ماں کو اگربتیاں جلانے دو۔
پیر صاحب نے گدلی اور جلالی آنکھوں سے زلیخا کی طرف دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر کچھ مسا کر رہ گئی۔ نصیر کی والدہ نے طاق میں رکھی اگربتیاں جلا دیں تو بیٹھک میں خوشگوار خوشبو پھیل گئی۔ کھڑکیوں پر پردے گرانے سے بیٹھک میں قدرے اندھیرا ہو گیا تھا۔ سب لوگ حسب معمول درود شریف پڑھنے لگے۔ میرا دل بے تابی سے دھڑک رہا تھا۔ آج سے پہلے بابا جی سرکار شام کے وقت بالخصوص جب ابھی دن کی روشنی موجود ہوتی وہ حاضری نہیں دیتے تھے، مگر آج ان کا غیر معمولی پھیرا تھا۔ اس بار ایک اور عجیب بات ہوئی تھی۔ پیر صاحب کو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی، حالانکہ اس سے قبل جب بھی بابا جی سرکار کی حاضری لگوانا ہوتی پیر صاحب کسی غیر معلوم زبان میں کچھ پڑھنے لگتے اور کبھی کبھار بجلی کے سوئچ بورڈ کے پاس کھڑے ہو کر کوئی ایک بلب جلانے اور بجھانے لگتے تھے۔ جب بابا جی سرکار آ جاتے تو وہ لائٹ آف کر دیتے تھے، مگر آج انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ ہم سب اگربتیوں کے افسوں زدہ ماحول میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھے جب بابا جی کی بھاری بھاری سانسیں مجھے اپنے آس پاس محسوس ہونے لگیں۔ ان کے وجود کا احساس ہر کسی کو ہو رہا تھا اور صاف صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بیٹھک میں گھوم رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تو میری سانسیں اٹک کر رہ گئیں۔ جب بابا جی سرکار میرے پاس آئے تو انہوں نے اپنے ریشمی ہاتھوں سے میری کمر پر تھاپڑا مارا اور پھر بے اختیار ہو کر ہنسنے لگے۔ شاید پتر لالو بڑا ہی کمینہ نکلا، یہ کہہ کر وہ دوبارہ ہنسنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی شرارتی غازی کے کہہ کے بھی گونجنے لگے۔ غازی، ذرا صحافی صاحب کو پورا قصہ تو سنا۔ اگر آج ہمارا مکھن صحیح ادھر نہ آ نکلتا تو یہ تو گئے تھے جیل میں۔ بابا جی، میرا آدھا خون تو خوف سے ہی سڑ گیا ہے، میں نے کہا۔ آپ نے مجھے اتنے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ ہماری محبت خود ایک کڑا امتحان ہے میاں، بابا جی بولے۔ ہاں غازی، پھر کیا ہوا؟ غازی نے بے ساختہ کہکوں کے درمیان بتایا، لالو کسائی بڑا کایا انسان ہے بھیا۔ آج کل اس پر خاصی سختی ہو رہی تھی۔ آپ نے جب اس سے افیون مانگی تو اس نے آپ کو استعمال کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس نے یہاں اپنے گاؤں سے افیون کی خاصی مقدار اٹھا لی تھی۔ آپ کو تو یہ کہہ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جاتا رہا کہ وہ افیون ڈھونڈ رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ گاؤں گاؤں افیون بیچتا رہا۔ آپ کی وجہ سے پولیس اس کو جانے دیتی تھی۔ آپ نے دیکھا جب مکھن صحیح نے اسے کہا تو اس نے فوراً افیون نکال کر آپ کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ بڑا بے غیرت نکلا لالو۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ مجھے ساتھ لے کر دھندا کرتا رہا وہ۔ بابا جی سرکار، اگر میں پکڑا جاتا تو آپ جانتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوتا۔ تو کیوں پکڑا جاتا؟ بابا جی نے روئی جیسے ہاتھ میرے کندھے پر رکھے۔ ان کی تیز بوجھل اور گرم سانسیں میرے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ لگا وہ میرے مقابل کھڑے ہیں، مگر میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ یہ غازی تیرے ساتھ ساتھ تھا۔ بابا جی بولے، پتر جی، ہم اپنے پیار کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ غازی پولیس والوں کی عقل مار دیتا تھا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ لالو جیسے شکار کو آسانی سے جانے دیتے۔ بابا جی، صبح میرا انگریزی کا پرچہ ہے، میں آج گھر جانا چاہتا ہوں، ابا جی ناراض ہوں گے۔ میں نے افیون بابا جی کو دے دی۔ اب مجھے اپنے امتحان کی فکر تھی۔ تو فکر کیوں کرتا ہے؟ اللہ خیر کرے گا، بابا جی نے مجھے امید دلائی۔ تو بس ایک کام کرنا، صبح امتحانی سینٹر میں داخل ہوتے وقت سورہ یاسین کا ورد کرتے رہنا، اللہ خیر کرے گا۔ یہ کہہ کر بابا جی چارپائی پر جا بیٹھے۔ آج رات ادھر ہی رہ جا، صبح سویرے یہاں سے شہر چلے جانا، فقیر کہنے لگا۔ نہیں، اسے جانے دے، بابا جی بولے۔ بابا جی، رات ہو رہی ہے، نہر کی پٹری پر کیسے سفر کرے گا؟ چلا جائے گا یہ۔ غازی پتر، تو اس کے ساتھ چلا جا اور اسے اس کے گھر تک پہنچا کر واپس آ جا، بابا جی نے کہا، اور پھر بولے، بھائی وہ فاطمہ بی بی کی دوائی بھی بنانی ہے، افیون تو آ گئی ہے، اب 10 سیر گائے کا دودھ اور آدھ پاؤ سپاری چاہیے۔ نصیر پتر، تو اس کا خود بندوبست کر۔ جی اچھا بابا جی، کب چاہیے سامان؟ صبح منگوا لینا اور اپنے ریاض شاہ کے حوالے کر دینا۔ بابا جی نے پیر صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ ریاض بیٹے، میں تمہیں دوا بنانے کا طریقہ سکھا دوں گا، تو کل ہی فاطمہ بی بی کو دوائی بنا کر دے دینا۔ ہو سکتا ہے میں کل نہ آ سکوں، میں نے بڑی سرکار کے ساتھ پاک پتن جانا ہے اور کل سارا دن اور رات ہمیں وجد کی محفل میں حاضری دینی ہے، اس لیے تو یہ کام خود نپٹا لینا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو تب یاد کر لینا۔ بابا جی، کیا فاطمہ کے ہاں اولاد ہو جائے گی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگی۔ فاطمہ میرے گاؤں کے رہنے والی تھی، اس کی شادی کو 12 برس ہو چکے تھے اور اب تک اس کی گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہاں سے علاج نہیں کرایا تھا، ڈاکٹر حکیم پیر فقیر جدید میڈیکل ٹیسٹ، وہ سب تجربات سے گزر چکی تھی، مگر اب تک نامراد ہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ وہ بانجھ ہے، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، مگر دکھیاری امیدوں بھری تھی، مایوسی کے گرداب میں آسرے تلاش کرتی پھرتی تھی۔
جب سے مجھے بابا جی کی قربت ملی تھی اور مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ بابا جی ایک حاذق طبیعت بھی ہیں، تو میں نے فاطمہ بی بی کا مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا، ان سے التجا کی کہ وہ اس کے لیے دوائی بنا دیں۔ ممکن ہے انسانوں کی بنائی ہوئی دوائی جو کام نہ کر سکی، ایک برگزیدہ جن کے ہاتھوں سے اس دکھیارے کے درد کا مداوع پر ہو جاتا۔ بابا جی نے حامی بھر لی اور میں فاطمہ کو لے کر بابا جی کے پاس آ گیا۔ پھر بابا جی نے اس کی دوائی بنانے کے لیے ہی مجھ سے افیون منگوائی تھی، اور میں نے صرف فاطمہ بی بی کی خاطر یہ ثواب آمیز گناہ کیا تھا۔ حالانکہ جب بابا جی نے نسخے میں شامل کرنے کے لیے افیون لانے کے لیے مجھ سے کہا تو میں نے بہت تردد کیا تھا، اور پیر صاحب ریاض شاہ سے کہا تھا کہ بابا جی کے لیے افیون لانا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ خود کیوں نہیں لے آتے۔ پیر صاحب ریاض شاہ نے اس پر قدر خفگی کا اظہار کیا اور کہا تھا، ایک تو بابا جی نے تجھ پر مہربانی کرتے ہوئے ایک قیمتی ترین دوائی بنا کر دینے کا وعدہ کر لیا ہے، اوپر سے تم ہجرت کرتے ہو، بابا جی نے یہ سن لیا تو ناراض ہوں گے۔ پیر صاحب، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، اس میں خطرہ ہے۔ میں نے وضاحت پیش کی، تم بابا جی سے ہی بات کرنا، ایک تو تمہارا کام مفت ہو رہا ہے، اوپر سے باتیں بھی کرتے ہو۔ میں پیر صاحب کی ناراضگی سے اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ میں نے کہا، آپ ناراض نہ ہوں سرکار، میں لے آؤں گا۔